बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आपकी उर्दू की क्लास का आगाज़ हो चुका है। सबक हम पढ़ रहे थे इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, जिसके मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सबक हमने पढ़ लिया था। इसकी जो मश्क है वो भी ज़बानी तौर पर मैं आपको समझा चुकी हूँ यस्टरडे, और इक़्तिबासात मैंने आपसे कहा था कि हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि हमारे पास कुछ नए बच्चे भी हैं और जो पुराने भी हैं, ओल्ड वंस भी हैं। पुरानों से मुराद मेरी है जो 8 से हमारे पास 9 में आए हैं ना, जो पहले भी 8 में भी हमारे साथ थे और ये इक़्तिबासात वगैरह कर चुके हैं। तो ये इक़्तिबासात मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आपको दोबारा इसको समझा दूंगी। कल तो एक मुख्तसर जायज़ा हमने उसका लिया था ना। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इक़्तिबासात हैं। सबसे पहले हेडिंग है, 2 इक़्तिबासात इस सबक के इम्पोर्टेंट बताए गए हैं, ठीक है, जो हमने आपको नोट्स में भी प्रोवाइड कर दिए हैं। पहला इक़्तिबास है, एक पीर मर्द के निहायत, उसके बाद डॉट्स हैं और हो सकता था, ठीक है। उसके बाद दूसरा इक़्तिबास है, एक शख्स सूखा सहमा, ये है सफ़ा नंबर 28 पर। जो पहला इक़्तिबास था पीर मर्द वाला, वो सफ़ा नंबर 30 का है, ठीक है। अपने पास अगर मेंशन करना चाहें या नोट करना चाहें तो देख लें, ये आपकी एक्सरसाइज में भी शामिल है पहला वाला इक़्तिबास। और दूसरा इक़्तिबास जो है ये सफ़ा नंबर 28 पर है। इक़्तिबास लिखने का तरीक़ाकार देख लें आप लोग कि सबसे पहले हवाले मतन है। हवाले मतन में क्या क्या चीज़ें हैं? इंसान सबक है, ठीक है, फिर माखूज़ अज़, मुसन्निफ़, अदबी हैसियत और नस्री सनद। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, सबक है, सबक का नाम है ये। उसके बाद है माखूज़, यानी ये सबक कहाँ से अख़ज़ किया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो वो है नेरंगे ख़याल, उस तस्नीफ़ का नाम है, उस किताब का नाम है। मुसन्निफ़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद, और अदबी हैसियत उनकी है मज़मून निगार या इंशा परदाज़। दोनों ठीक है, दोनों में से एक भी आप लिखें तो सही है, ठीक है। मज़मून निगार लिख लें या इंशा परदाज़ लिख लें। नस्री सिन्फ है इंशा परदाज़ी, ये इंशा परदाज़ी है ना, एक ख्याली मज़मून है, ठीक है, मज़मून लिखा गया है, तो ये इंशा परदाज़ी है। अब आगे देखें, यहाँ तक हवाले मतन है। और हवाले मतन के बाद हेडिंग है सियाक़ व सबाक़, ठीक है। इसके बाद की हेडिंग है सियाक़ व सबाक़। सियाक़ व सबाक़ की तरफ आ जाएं। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी इक़्तिबास की वजाहत लिखते हैं तो सबसे पहले हवाले मतन लिखते हैं और हवाले मतन के बाद हम हेडिंग डालते हैं सियाक़ व सबाक़ की। सियाक़ व सबाक़ से मुराद है जो पैराग्राफ आपको दिया गया है वजाहत के लिए, उस पैराग्राफ की इससे पहले और उसके बाद के कुछ अहम नुकात देखें। सियाक़ व सबाक़ को आप इस तरह समझ लें कि जब कोई आपका इक़्तिबास की वजाहत पढ़ने के लिए बैठ जाए ना, तो उसको पता चल जाए कि इस सबक में है क्या, इस सबक के अहम नुकात क्या हैं, यानी उसको इस सबक से कुछ वाक़फ़ियत हासिल हो जाए, ठीक है ना। अब सियाक़ व सबाक़ जो इस सबक जो पहला पैराग्राफ हम कर रहे हैं पीर मर्द वाला, ठीक है ना, यही वाला हम कर रहे हैं, तो सफ़ा नंबर 30 पर। तो इसका सियाक़ व सबाक़ क्या होगा, यानी उससे पहले और उसके आगे की थोड़ा सा तारुफ। मुसन्निफ़ लिखते हैं कि हकीम सुक़रात ने दुरुस्त कहा है कि दुनिया भर की मुसीबतों का ढेर बनाकर लोगों में उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बांट दिया जाए तो हर एक को एहसास होगा कि वो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा आराम से है और उसे अपनी पहली मुसीबत गनीमत मालूम होगी। इन्हीं सोचों में मुसन्निफ़ की आंख लग गई और उन्होंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ है कि तमाम दुनिया के लोग अपनी मुसीबतें और रंजो अलम एक जगह लाकर ढेर कर दें, फिर अपनी मर्जी से आपस में बदल लें। तब हर शख्स बड़ी तेजी से अपनी तकलीफ बदलने लगा, ठीक है। बस ये मुख्तसर, ये आपका सियाक़ व सबाक़ होगा। इसके बाद हम आ जाएंगे वजाहत। देखें, सियाक़ व सबाक़ सिर्फ एक मुख्तसर पैराग्राफ होगा, ठीक है, ये याद रखें। और वजाहत जो है वो डिटेल में होगी, तफसीली होगी, क्योंकि वजाहत का मतलब है तशरीह बयान करना, खोल कर बयान करना, खूब
اگر آپ کا پیراگراف 3 لائنوں میں دیا گیا ہے تو اس کی وضاحت آپ کو 9 لائنوں میں لکھنی ہوگی. سمجھ آئی؟ اب دیکھیں تمام لوگ اپنی اپنی پسند کے مطابق تکلیفیں تبدیل کر رہے تھے تو مصنف نے دیکھا کہ ایک بزرگ آدمی جو دیکھنے میں بڑا قابل عزت، معزز، محترم معلوم ہوتا تھا، اسے درد کالنج کی شکایت تھی اور ساتھ ہی بے اولاد بھی تھا. بہتر ہے کہ درد کالنج کے ساتھ آپ بریگٹ میں بڑی آنکھ کا درد بھی لکھیں. ٹھیک ہے، یہاں پر مینشن نہیں ہے لیکن آپ لکھ سکتے ہیں بڑی آنکھ کا درد. اور ساتھ ہی بے اولاد بھی تھا، اس لیے اپنے مال و جائیداد کے لیے ایک وارث یعنی بیٹے کا خواہش مند تھا کہ اس درد کے بدلے میں ایک بیٹا بطور وارث لے لے. چونکہ مالدار تھا اور بے اولاد بھی تھا تو اس لیے اس کی خواہش تھی کہ اسے ایک بیٹا مل جائے. چنانچہ اس نے درد کو پھینکا اور مصیبتوں کے ڈھیر سے ایک خوبصورت لڑکے کو لے لیا جسے اس کے باپ نے نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے تنگ آ کر یہاں لا چھوڑا تھا. اس کی نافرمانی اور سرکشی یعنی اس کی بے ادبی، اس کا باغیانہ رویہ. چونکہ گستاخ اور نافرمان تھا اس نے آتے ہی بیچارے بڈھے کو داڑھی سے پکڑا اور اس کا سر توڑنا چاہا. اتفاقاً قریب ہی لڑکے کا حقیقی باپ کھڑا تھا جو اب درد کالنج سے تڑپ رہا تھا. ٹھیک ہے، لوٹ رہا تھا یعنی تڑپ رہا تھا. یہاں پر دیکھیں مہمانوں میں لکھ دیا. بوڑھے کا واسطہ نافرمان اور گستاخ لڑکے سے پڑا تو وہ بلبلا اٹھا اور دوسرے سے منت کرتے ہوئے کہا کہ میرا درد کالنج مجھے پھیر دیجیے، واپس دے دیجیے. ٹھیک ہے، واپس دے دیجیے اور اپنا ناحلف بیٹا واپس لے لیجیے. ناحلف بھی نافرمان کو کہتے ہیں. کہ میرا پہلا عذاب اس سے کہیں بہتر ہے مگر اب یہ تکلیفیں دوبارہ تبدیل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تبدیلی اس میں دوبارہ نہیں ہو سکتی. یہ دوسرا حکم نامہ نہیں آیا تھا نا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا پہلا پیراگراف اقتباس کے لیے. آگے جائیں اگلا پیراگراف. بچے کوشچنز آپ اینڈ میں کریں گے. ٹھیک ہے، کوشچنز کے لیے آپ کو لاسٹ 10 منٹس ملیں گے، اس میں اپنے کوشچنز اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں پھر آخر میں پوچھیں. اقتباس نمبر 2 ہے ایک سوکھا سہما شخص. ٹھیک ہے، وہی صفحہ نمبر 28 والا وہم والا. اب بار بار ہم نے کاپی میں حوالہ نہیں لکھنا ہوتا، ہاں البتہ پیپر میں آپ نے مکمل حوالہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح پورے 5 پوائنٹس، سبق ماخوذ سب کچھ. اچھا، یہاں پر چونکہ ہم ایک بار لکھ چکے ہیں اس لیے اس کی تکرار ہم نہیں کرتے. اب ہیڈنگ ہم ڈالیں گے وضاحت. اس کا اور اس کا سیاق و سباق بھی سیم ہے، ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے، ہر سبق میں ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسے پیراگراف آ جاتے ہیں کہ ان کا سیاق و سباق الگ ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کے چونکہ بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے پیچھے ہیں، اس لیے ان کے جو اقتباس ہے وہ ایک ہی ہے. اچھا، اس کے بعد ہے وضاحت طلب اقتباس میں مصنف وہم کا حلیہ اور اس کے کردار کے بارے میں بیان کرتے ہیں جو بڑی مستعدی اور چالاکی سے لوگوں کو ان کی تکلیفیں ان کو کہیں زیادہ کر کے دکھانے میں مصروف تھا. وہ بڑے عجیب و غریب حلیے میں تھا اور لوگوں کی مدد کر رہا تھا. وہ خوفزدہ نظر آ رہا تھا، انتہائی دبلا پتلا اور کمزور تھا، یہاں تک کہ اپنی ہلکی پھلکی جسامت کے باعث ہوا کے رحم و کرم پر تھا. یعنی ہوا اسے ادھر سے ادھر اڑائی لے جا رہی تھی. اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا جس میں دیکھنے سے شکل بہت بڑی نظر آتی تھی. یعنی وہ معمولی تکلیفیں بھی کئی گنا بڑی کر کے دکھاتا تھا. بتا رہا تھا نا میں نے آپ کو کہ وہم جو ہے اس کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو بالکل بے معنی، بے مقصد اور جن کا کوئی وجود نہ ہونا ایسے توہمات میں وہ ڈال دیتا ہے انسان کو، ایسے شکوک میں مبتلا کرتا ہے. اس کا کام یہی ہوتا ہے. وہ ایک ڈھیلا ڈھالا سا لباس پہنے ہوئے تھا جس کا دامن اس قدر وسیع تھا یعنی بڑا تھا جیسے قیامت کا دن بہت طویل ہوگا. اس لباس پر جن و دیو کی عجیب و غریب تصویریں سونے چاندی کے تاروں سے کڑی ہوئی تھی یعنی بنائی گئی تھی سونے چاندی کے تاروں سے. اس کی آنکھ خوفناک نظر آ رہی تھی لیکن اس خوف میں اداسی بھی شامل تھی. اداسی کیوں تھی بتایا تھا نا، اس لیے کہ اس کو پتہ تھا کہ میرا کوئی وجود نہیں ہے، میں ایک وہم ہوں، میں شک ہوں. ٹھیک ہے، میرا کوئی وجود نہیں ہے. اس کا نام وہم تھا جو بڑی تیزی اور چالاکی سے ہر شخص کا بوجھ بنوانے اور لدوانے میں سب کی مدد کر رہا تھا اور اس کوشش میں تھا کہ لوگ اپنی معمولی تکالیف کو بڑا سمجھ کر ان سے نجات حاصل کریں.
مصنف لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے حالات ایسے قابل رحم تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر کوئی اپنی مصیبت کے بوجھ تلے گڑ گڑاتا اور فریاد کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ گڑ گڑا رہا تھا یعنی اس کی مصیبت جو اس کو نہیں ملی تھی اس سے بہت پریشان تھا، اور اس کے نیچے وہ فریاد کر رہا تھا، اس کے نیچے دب کے رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں، یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ آپ کے یہ سبق جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ایکسرسائز بھی ہم آپ کو نوٹس میں پرووائڈ کر چکے ہیں، نوٹس میں ہر چیز موجود ہے، یہ اقتباسات بھی موجود ہیں، لیکن آپ کو سمجھانا ضروری تھا۔ مرکب ناقص اور مرکب تام کل آپ کو میں نے کتاب کے اوپر سمجھا دیا تھا۔ یہاں تک آپ کا یہ پہلا سبق اپنی تمام مشق کے ساتھ، اپنے تمام تر ریٹن ورک کے ساتھ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ریٹن ورک سے مراد کیا ہے؟ آپ کا جو بھی آپ کو نوٹس دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے دیکھیں، آگے میں آ رہی ہوں اب حصہ بے کی طرف۔ ٹھیک ہے، اگلا سبق پڑھنے سے پہلے ہم حصہ بے کر لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کے پاس شامل ہے منتھلی ٹیسٹ میں۔ حصہ بے میں ہمارے پاس خطوط کی طرف آ جائیں، نکالیں آپ لوگ اپنے نوٹس، اس میں دیکھیں آخر میں حصہ بے موجود ہے، اس میں خط نمبر 1 ہے، والد صاحب کے نام اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے خط۔ نظر آ رہا ہے اسکرین پر بھی؟ والد صاحب کے نام اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے خط۔ آپ کے منتھلی ٹیسٹ میں یہی خطوط بھی شامل ہیں، جو خطوط اور درخواستیں آپ کو میں آج بتا رہی ہوں، یہ آپ کے 8 کے خطوط اور درخواستیں، اور یہ 9 کے یہ والے 2 خطوط اور 2 درخواستیں، یہ آپ کے پاس شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں خط ہم ابتدا کرتے ہیں ہمیشہ مارجن لائن کے ساتھ، ہم لکھتے ہیں از کمرہ امتحان، اور اسی کے نیچے تاریخ لکھی جاتی ہے، 27 اپریل 2021 یہاں پر ہے، جو بھی آپ جس تاریخ کو لکھ رہے ہیں وہ تاریخ آپ وہاں مینشن کریں گے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں یہ چونکہ کمپیوٹرائز ہے نا، تو اس میں ایک ساتھ شروع اور ایک ساتھ ختم کا چکر نہیں ہے۔ دیکھیں از کمرہ امتحان اور 27 اپریل 2021 یہ ہم ایک ساتھ شروع اور ایک ساتھ ختم کریں گے، یعنی کہ 2021 جو ہے وہ بالکل امتحان کے نون کے ساتھ ایک لائن میں ختم ہوگا، اس کا خیال رکھیں۔ یہ 2 لائنیں ہو گئی، تیسری لائن میں لکھیں گے چونکہ والد کے نام لکھ رہے ہیں پیارے ابا جان، اس کے ساتھ بعد علامت ندا، خطاب کر رہے ہیں نا، جب ہم مخاطب کرتے ہیں تو ہم یہ علامت ندا لگاتے ہیں، خطاب یا علامت بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد یہ 2 لائنیں ہوں گی، دیکھیں کوئی لائن بیچ میں خالی نہیں چھوڑنی، پہلی لائن میں از کمرہ امتحان، دوسری لائن میں تاریخ، تیسری لائن میں پیارے ابا جان، اور چوتھی لائن میں السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، سلام کے بعد عرض ہے، اب 5ویں لائن میں یہ شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ سلام ختم ہو رہا ہے اسی کے نیچے نیکسٹ لائن میں کوئی لائن یہاں پہ بھی خالی نہیں چھوڑنی۔ سلام کے بعد عرض ہے کہ میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت اللہ تعالیٰ سے نیک چاہتا ہوں۔ لڑکیاں لکھیں گی چاہتی ہوں، پتہ ہے نا۔ آج ہی آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا، جس میں گرامی نامہ سے مراد ہے خط، جس میں آپ نے لکھا ہے، یہ احتراماً یوز ہوا ہے یہ لفظ، جس میں آپ نے لکھا ہے کہ میں مزید تعلیم کا ارادہ ترک کر کے آپ کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹاؤں۔ ابا جان، میں تعلیم جاری رکھنا چاہتا ہوں، امتحان میں A گریڈ میں کامیاب ہوا ہوں اور وظیفے کی بھی امید ہے۔ تعلیم سے دلچسپی اور جو یہ سب میری تعلیم سے دلچسپی اور محنت کے باعث ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی بچہ محنت سے اور دلچسپی سے پڑھتا ہے تو اس کو پھر اسکالرشپس ملتے ہیں نا، یہ وظیفہ سے مراد ہے اسکالرشپ۔ تو چونکہ یہ بچہ جو ہے یہ بتا رہا ہے اپنے والد کو کہ میں چونکہ ایک قابل اور ہونہار طالب علم ہوں اور اچھے نمبروں سے پاس ہوا ہوں۔ لڑکیاں یہ بھی لکھ سکتی ہیں کہ والد صاحب کے نام کے جس میں آپ نے لکھا ہے کہ مزید تعلیم چھوڑ کر امی جان کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤں۔ ٹھیک ہے، لیکن میں تعلیم جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، امتحان میں A گریڈ میں کامیاب ہوئی ہوں اور وظیفے کی بھی امید ہے، یہ سب میری تعلیم سے دلچسپی اور محنت کے باعث ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا پیراگراف ہو گیا۔ اب دیکھیں اگلا پیراگراف، ابا جان، تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے اچھی ملازمت مل جائے گی جس سے میں آپ کی مالی معاونت کر سکوں گا۔ معاونت، مدد، معاونت کا مطلب ہوتا ہے تعاون کرنا، مدد کرنا۔ میرا CSS کے امتحان میں بیٹھنے کا ارادہ ہے، اگر کامیاب ہو گیا تو آپ فخر محسوس کریں گے کہ مجھے اعلیٰ تعلیم دلوانے سے آپ نے روکا، سے آپ کو نقصان نہیں ہوا بلکہ عزت ملی۔
میں نے اپنے مستقبل کے ارادے کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیا، امید ہے کہ آپ اس فیصلے سے خوش ہوں گے، امی اور بہن بھائیوں کو سلام۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا خط مکمل۔ اب نیکسٹ لائن میں، ٹھیک ہے، بغیر کوئی لائن چھوڑے مارجن لائن کے ساتھ آپ لکھیں گے بس سلام آپ کا بیٹا۔ ٹھیک ہے، بیٹے کا نام نہیں لکھیں گے، بس کافی ہے، آپ السلام آپ کی بیٹی، السلام آپ کا بیٹا۔ نیچے دال زال لکھنا چاہیں البتہ تو وہ لکھ سکتے ہیں، نام مینشن نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا خط نمبر 1، سمجھ آ گئی؟ اب آگے جاتے ہیں خط نمبر 2 کی طرف۔ دوست کے نام، فنی تعلیم کی اہمیت و افادیت کے بارے میں خط۔ فنی تعلیم کہتے ہیں جو پروفیشنل ڈگری لی جاتی ہے نا، پروفیشنل پیشہ ورانہ تعلیم جو حاصل کی جاتی ہے، جیسے BS وغیرہ مختلف چیزوں میں کیا جاتا ہے۔ از کمرہ امتحان، اس میں بھی دیکھیں وہی آپ نے مسٹیک یہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ اصل میں کمپیوٹرائز ہے۔ آپ نے از کمرہ امتحان اور تاریخ ایک ساتھ شروع کرنا ہے اور ایک ساتھ ختم کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، لڑکے یہاں پہ لکھیں گے پیارے دوست اور لڑکیاں لکھیں گی پیاری سہیلی۔ ٹھیک ہے، تذکیر و تانیث کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے بیٹا۔ تذکیر و تانیث سے مراد ہے مذکر مؤنث، ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے آپ لوگ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے پہلی لائن میں از کمرہ امتحان، دوسری لائن میں تاریخ، تیسری لائن میں پیاری سہیلی یا پیارے دوست، اور چوتھی لائن میں السلام علیکم۔ پانچویں لائن میں ہم سٹارٹ کریں گے سلام کے بعد، یہ دیکھیں سلام جو ہے یہ السلام علیکم جہاں ختم ہو رہا ہے نا وہاں سے آپ شروع کریں گے۔ اچھا، اس کا خیال رکھیں۔ سلام کے بعد عرض ہے کہ کل آپ کا خط موصول ہوا، موصول ہوا یعنی ملا۔ پڑھ کر خوشی ہوئی کہ آپ نے FSC کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا ہے اور مزید تعلیم کے لیے مشورہ مانگا ہے۔ FSC کس کو کہتے ہیں پتہ ہے نا جی؟ سیکنڈ ایئر تک 12 جماعتیں، اور مزید تعلیم کے لیے مشورہ مانگا ہے۔ تو میرے دوست اگر میری مانو تو میری بہن، لڑکیاں کیا لکھیں گی؟ میری بہن یا میری پیاری سہیلی، اگر میری مانو تو یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بجائے BS کی ڈگری کے حصول کے لیے کوشش کرو۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا اسکپ ہوا ہے۔ اگر کسی فنی تعلیم کا ڈپلومہ حاصل کیا جائے تو بہت بہتر۔ اچھا، BS کی ڈگری کے حصول کے لیے اگر، صحیح ہے، کوئی اسکپ نہیں ہوا، اچھا سوری، یہ ٹھیک کرے اس جملے کو، صحیح ہے۔ BS کی ڈگری کے حصول کے لیے اگر کسی فنی تعلیم کا ڈپلومہ حاصل کیا جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ یہی مشورہ مجھے میرے ابا جان نے دیا ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق فنی تعلیم حاصل کرنے میں ایک تو وقت کم لگتا ہے اور ملازمت بھی اسی شعبے میں جلد مل جاتی ہے۔ جس طرح میڈیکل شعبے میں 4 سالہ اور 2 سالہ فنی تعلیم کے ڈپلومے ہیں، اگر یہ فنی تعلیم حاصل کی جائے تو میڈیکل کے اسی یونٹ میں ملازمت مل جاتی ہے، اور فنی تعلیم کے ذریعے ہم ایک واضح منزل کا انتخاب کر کے اس راہ پر چلتے ہیں اور مزید آگے بڑھ کر ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ فنی تعلیم کے بغیر انسان اپنے مستقبل کے بارے میں ادھر ادھر بھٹکتا ہے، کبھی ایک شعبے میں جاتا ہے بھٹکتا ہے، یعنی ظاہر ہے اس کے جب سامنے ایک منزل معین نہ ہو تو یہی ہوگا نا، انسان ادھر ادھر بھٹکے گا۔ اس کو گائیڈنس اگر پراپر شروع سے ہی مل جائے، میٹرک کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کس شعبے میں جانا ہے، تو یہ بہت بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ادھر ادھر وہ بھٹکتا پھرے۔ کبھی ایک شعبے میں جاتا ہے تو کبھی دوسرے شعبے میں، اس طرح اس کا کافی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو فنی تعلیم کے انتخاب میں اب کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اپنے والدین کی خدمت میں میرا سلام ہے۔ ٹھیک ہے، بس سلام آپ کا دوست دال زاد۔ میں نے آپ کو بتایا نا، لڑکیاں لکھیں گی آپ کی سہیلی اور لڑکے لکھیں گے آپ کا دوست۔ اچھا، یہ جو دیکھیں پچھلی لائن ہے نا، یہ اسی کے ساتھ ایڈ کر دیں۔ اچھا، اس کا پیراگراف چینج نہ کریں، پیراگراف کو پہلا پیراگراف جو ہے نا وہ آپ لوگ کر لیں، یہاں تک نشان لگا لیں اپنے نوٹس پر۔ ملازمت بھی اسی شعبے میں مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا پیراگراف شعبے میں مل جاتی ہے، یہ پہلا پیراگراف ہو جائے گا، اور دوسرا پھر آپ جس طرح سے شروع کر دیں تو اس کے ساتھ پھر آپ یہ نیچے والی لائن بھی، یہ فنی تعلیم کے بغیر انسان، یہ والا کافی وقت ضائع ہو جاتا ہے، اس کو آپ ایک ہی پیراگراف میں کر دیں گے۔ اس طرح آپ کا خط 2 پیراگراف میں
مکمل ہو جائے گا. 2 پیراگراف میں مکمل اور پھر آخر میں امید ہے. ٹھیک ہے, اس طرح آپ کے 2 خطوط مکمل ہو چکے ہیں. سمجھ آ گئی ہے. اب آگے جاتے ہیں درخواست نمبر 1 کی طرف. شاید یہ درخواست آپ لوگ پہلے بھی کر چکے ہوں میں بھی. آسان درخواست ہے. درخواست نمبر 1 اسکول پرنسپل صاحبہ کے نام اسکول کتب خانے میں کتب کے اضافے کی درخواست. ٹھیک ہے, پرنسپل صاحبہ کے نام اسکول کتب خانے میں, کتب خانہ لائبریری کو کہتے ہیں. اچھا, کتب خانے میں کتب کے اضافے کی درخواست. درخواست دیکھتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں. بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ, الف بے جیم اسکول, دال زال روڈ, سینشن شہر. طریقہ کار وہی رہے گا جو ہم نے 8 میں آپ کو اسٹارٹ کروایا تھا. مارجن لائن سے خط ہم نے بالکل مارجن لائن کے ساتھ شروع کرنا ہے اور درخواست مارجن لائن سے تھوڑے سے فاصلے پر. ٹھیک ہے, بالکل 1 فنگر گیپ آپ نہیں چھوڑیں گے. اچھا, تھوڑے سے فاصلے پر آپ درخواست شروع کریں گے. بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ الف بے جیم اسکول, اسی کے نیچے آپ اس طرح سے یہ دال زال روڈ اور سین شن شہر لکھیں گے کہ یہ ایک ساتھ, یعنی شہر جو ہے وہ اسکول کے ساتھ ختم ہو, اس سے آگے پیچھے نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, نہ پیچھے رہے گا نہ اس سے آگے نکلے گا. دوبارہ سن لیں کہ الف بے جیم اسکول جہاں ختم ہو رہا ہے, دال زال روڈ سین شن شہر بھی اسی کی سیدھ میں ختم ہوگا. ٹھیک ہے, پھر آپ نیکسٹ لائن میں جائیں. اب اس کے درمیان میں بھی آپ نے کوئی لائنیں خالی نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے, پہلی لائن میں بخدمت جناب, دوسری لائن میں دال زال روڈ, تیسری لائن میں جناب عالیہ. مارجن لائن کے ساتھ تھوڑا سا فاصلہ, جو بخدمت کی سیدھ ہے نا اسی سیدھ میں جناب عالیہ اور اسی سیدھ میں مودبانہ, ان تینوں کی ایک سیدھ رہے گی. اچھا, مارجن لائن سے معمولی سے فاصلے پر. ٹھیک ہے, اچھا جناب عالیہ, مودبانہ گزارش ہے کہ ہم جماعت نہم کے طلباء آپ کی خدمت میں اپنی تعلیمی ضرورت کا ایک اہم مسئلہ گوش گزار کرنا چاہتے ہیں. گوش گزار کرنے سے مراد ہے سنانا چاہتے ہیں, آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں. کہ یوں تو ہمارے اسکول میں کتب خانہ موجود ہے, لیکن اس میں موجود کتابیں طلباء کی علمی معلومات کے لیے ناکافی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک درخواست ہے. ظاہر ہے آپ لوگ کوئی بھی درخواست لکھ سکتے ہیں پرنسپل کے نام اسکول میں کسی بھی کمی کے پیش نظر, کہ جو آپ کو پرووائڈ کی جائے, جو آپ کو جس کے لیے آپ کوشش کرنا چاہیں. تو اس میں آپ نے لکھا ہے کہ اسکول میں لائبریری جو ہے آپ کی, اس میں کتابیں بہت کم ہیں جن سے طلباء کی علمی پیاس نہیں بجھ رہی. ٹھیک ہے, ان کے لیے ناکافی ہیں, کم ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کیا چاہتے ہیں, آگے دیکھیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ طلباء کے لیے تدریسی کتابوں کے علاوہ بھی ایسی کتب کا مطالعہ کرنا ضروری ہے جو ان کے علم میں اضافہ کر سکے. ہے نا, ایسا ہی ظاہر ہے صرف کورس کی کتابیں پڑھنا نہیں ہوتی. جو اچھے بچے ہوتے ہیں, جو لائق بچے ہوتے ہیں, جن میں آگے بڑھنا ہوتا ہے, جن کا کوئی ایم ہوتا ہے, کوئی نصب العین ہوتا ہے, وہ آگے بڑھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں, تو وہ اپنی نصابی کتاب کے ساتھ ساتھ دوسری کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی آپ کی طرف سے یہی درخواست دی جا رہی ہے کہ ہمیں کتابیں پڑھنے کا شوق ہے, ہم اور کتابیں بھی ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اسکول کے کتب خانے میں دینی کتب, دینی یعنی دین سے متعلق اسلامی کتابیں, سائنسی کتب جو سائنس سے ریلیٹڈ بکس ہیں, کے علاوہ انگریزی اور جدید معلومات پر مشتمل مختلف مصنفین کے افسانے اور ناول بھی رکھوا دیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, افسانے اور ناول دیکھا جائے تو دینی کتب سے ہم دینی مسائل سیکھ سکتے ہیں, سائنسی کتب سے ہمیں نت نئی سائنسی ایجادات اور اس کے بارے میں, اس کی ظاہر ہے اس کی ساری سائنس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. انگریزی سے ہم انگریزی اور اردو سے ہم اردو سیکھتے ہیں. اور افسانے اور ناول جو ہیں, تو انگریزی اور اردو کے ناول اور افسانے جب آپ پڑھتے ہیں نا, تو ان سے ہم اپنی انگریزی یا اردو جو ہے وہ مزید سیکھ سکتے ہیں, اس میں ہم نکھار پیدا کر سکتے ہیں, اس کو ہم مزید آگے کیا کہتے ہیں, گرومنگ ہماری ہو سکتی ہے اس سے, تاکہ ان کتابوں سے نہ صرف اپنے دین کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکیں بلکہ سائنس کی جدید تحقیقاتی علم کے بارے میں بھی جان سکیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا, تحقیقاتی علم یعنی جو نت نئی سائنس, تو ظاہر رکنے کا نام نہیں ہے, یہ تو نت نئی ایجادات ہیں جو ہو رہی ہیں سائنس کی دنیا میں. ٹھیک ہے, تو جتنی زیادہ تحقیق ہو رہی ہے, ریسرچ ہو رہی ہے, اتنا زیادہ ہمارے پاس سائنس بھی آگے آ رہی ہے مختلف علوم میں. ٹھیک ہے, ہم مزید جدت لاتے جا رہے ہیں.
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت اپ ٹو ڈیٹ رکھیں، اور اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر انٹرنیٹ سے بھی ٹھیک ہے فائدہ لیتے ہیں، لیکن کتابیں ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں دیکھا جائے تو، اور ہماری سب سے بہترین دوست ہیں۔ تو بک ریڈنگ جو ہے یہ ہر طالب علم میں یہ شوق ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں مشاہیر زمانہ، مشاہیر مشہور لوگوں کو کہتے ہیں جو اپنے دور کے مشہور لوگ گزرے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی فاتحین ہیں، اس میں فاتحین بھی آ جاتے ہیں، سائنٹسٹ بھی آ جاتے ہیں، اس میں اسلام سے اسلامی مشاہرین بھی آ جاتے ہیں جیسے صحابہ کرام وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام کے حالات زندگی پر مبنی یعنی اس پر مشتمل کتب طلباء کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ مشعل راہ ظاہر ہے ان کو راستہ دکھا سکتے ہیں، وہ ان کے لیے بچے ان سے مستفید ہو سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں، جبکہ سائنسی کتب ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ اجاگر کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اجاگر کرنا، واضح کرنا، کوئی چیز اور زیادہ واضح کر دینا۔ امید ہے کہ آپ ہماری درخواست پر نظر ثانی کریں گے، ٹھیک ہے، نظر ثانی کریں گی یعنی اس پہ سوچیں گی، اس نظر دوڑائیں گی کہ مطلب یہ درخواست قبول کر دی جائے۔ این نوازش ہوگی۔ العارض طلباء جماعت اہم۔ العارض کی جگہ میں اپنے بچوں کو بار بار یہی کہتی ہوں کہ زیادہ تر کوشش کیا کرے کہ درخواست گزار لکھا کرے، ٹھیک ہے۔ درخواست گزار لکھنے کا فائدہ کیا ہے کہ یہ واحد جمع مذکر مؤنث کے قید سے آزاد ہو جاتا ہے نا، سب کے لیے آپ یوز کر لیتے ہیں۔ طلباء جماعت اہم، اور اسی کے نیچے تاریخ لکھنا بہت ضروری ہے، اچھا یاد رکھیں، تاریخ لکھنا درخواست کا بہت اہم حصہ ہے۔ آپ نے تاریخ نہیں لکھی، آپ کی درخواست غلط ہو گئی، اچھا یاد رکھیں اس چیز کو۔ یہ ہو گئی آپ کی درخواست نمبر 1۔ اب ہم آتے ہیں درخواست نمبر 2 کی طرف۔ درخواست نمبر 2 دیکھیں، ضلع ناظم کے نام سڑکوں کی ناگفتبے حالت کے بارے میں، ناگفتبے جو بیان کے قابل نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی بہت بری حالت ہونا۔ بخدمت جناب ضلع ناظم صاحب ضلع الف ب ج، جس طرح ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اسی طرح پہلی درخواست میں، اسی طرح یہ بھی تھوڑے سے مارجن لائن سے فاصلے سے ہم شروع کریں گے، اور یہ ناظم صاحب اور ضلع الف ب ج ایک لائن میں ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، اسی بخدمت کی سید میں جناب عالی، ٹھیک ہے، اور اسی کی سید میں مدبانہ گزارش، اور ان سب کے درمیان کوئی لائن خالی نہیں چھوڑنی۔ ایک دو تین لائنیں ہماری اوپر کے، چوتھی لائن ہم شروع کریں گے مدبانہ گزارش، ٹھیک ہے، اور ان 4 لائنوں کے درمیان کوئی جگہ خالی نہیں رہے۔ جناب اعلیٰ مدبانہ گزارش ہے کہ ضلع الف ب ج میں موجود، اب یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ اپنے درخواستوں میں کبھی بھی اپنا نام، اپنے شہر کا نام، یہ چیزیں مینشن نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اسکول کا نام، یہ آپ کی شناخت کا کام دیتی ہے نا، تو شناخت نہیں کروانی ہوتی تاکہ آپ کو بورڈ ایگزام میں پھر مسئلہ نہ ہو۔ بورڈ ایگزام کے لیے شناخت جو ہے وہ پھر قابل جرم سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ضلع الف ب ج میں موجود تقریباً تمام سڑکوں کی حالت ناگفتبے ہے۔ ناگفتبے ہے یعنی بہت بری حالت ہے، جس کی وجہ سے سڑکیں انتہائی ٹوٹ کا شکار ہیں اور جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے ہیں، جن میں حالیہ بارشوں کے جمع شدہ پانی سے جوہڑ بن گئے ہیں۔ جوہڑ یعنی تالاب جیسے بن جاتے ہیں نا، پانی کے کھڈے جن میں بہت زیادہ پانی جمع ہو جائے، جس سے آمد و رفت میں کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آمد و رفت یعنی آنا جانا، بلکہ آئے دن مختلف حادثات بھی رونما ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، جب حالات سڑک کے حالات خراب ہوں گے، سڑکیں تنگ ہو جائیں گی اور ٹوٹی پھوٹی ہو جائیں گی تو کیا ہوگا، ایسے ہی ہوگا، حادثات کا شکار ہوں گے لوگ۔ ان سڑکوں پر ارد گرد کی آبادیوں کے علاوہ دور دراز کے لوگ بھی سفر کرتے ہیں، جو سب سفر کرنے والوں کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث ہے۔ براہ کرم مذکورہ سڑکوں کی مرمت اور کشادگی کرائی جائے تاکہ علاقے کے لوگوں کو سکون ملے اور سفر میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ کشادگی یعنی اس کو وسیع کرنا، اس کو بڑا کرنا سڑکوں کو، ٹھیک ہے۔ کشادگی کا مطلب ہے وسیع کرنا، دور دراز یعنی دور کے علاقے، اور این نوازش ہوگی صفحے کے بالکل درمیان میں ہم لکھیں گے، این نوازش ہوگی، بار بار آپ کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد مارجن لائن کے ساتھ آپ لکھیں گے درخواست گزار، جس طرح میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی گائیڈ کیا دوسری درخواست میں بھی،
باشندگان ضلع الف ب جیم، ٹھیک ہے، اور تاریخ لکھنا مسٹ ہے. سمجھ آ گئی یہاں تک؟ دیکھیں تاریخ جو ہے یہ درخواست کا اہم حصہ ہے، کبھی بھی تاریخ کو اسکپ نہ کریں. تاریخ نہ لکھنا جو ہے یہ کیا کرتا ہے، آپ کی درخواست کو غلط قرار دیتا ہے. اچھا یاد رکھیں اس کو. میرے یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو. جتنا بھی کام کروایا ہے، 2 درخواستیں، 2 خطوط اور اقتباسات، سمجھ تو آ گئی ہوگی. ہوم ورک نوٹ کر لیں اپنا. لانگ ویکینڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد عید کی چھٹیاں بھی ہے، کیونکہ ہم جو ہے آن لائن کلاسز ہماری آج سے اسٹاپ ہو رہی ہے نا. اس کے بعد عید کی چھٹیاں ہیں 17 تک، اور ان چھٹیوں میں آپ نے اپنے جو آپ کو نوٹس ملے ہیں ان نوٹس کے مطابق اپنا ریویژنری منتھلی ٹیسٹ. عثمان زیب اپنا کیمرہ آف کر لے بچے، آپ کو ہم بلاک کر دیں گے اس طرح. اگر آپ یہ حرکتیں کریں گے نا تو پھر ظاہر ہمیں اس طرح کرنا پڑے گا. اچھا تو کیا کہہ رہی تھی میں، ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ 2 درخواستیں اور 2 خطوط جو آپ کو ابھی میں نے بتائے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، یہ آپ نے رف کاپی میں اس کی پریکٹس کرنی ہے. یہ صرف ہوم ورک ہے، کیونکہ آپ نے ان چھٹیوں میں آپ نے کام دوسرا بھی کرنا ہے نا. جو آپ کو ویکلی ٹیسٹ اور منتھلی ٹیسٹ دیا گیا ہے وہ بھی آپ نے کرنے ہیں. تو صرف اس کی پریکٹس آپ رف میں کریں بس، ٹھیک ہے. ایسا کریں خط نمبر 1 درخواست نمبر 1، صرف یہ 2 جسٹ فار یور پریکٹس میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کی پریکٹس ہو جائے کہ آپ نے درخواست جو طریقہ کار میں نے بتایا ہے درخواست کا اسی طریقہ کار کے مطابق وہ درخواستیں آپ کریں نا، تو آپ کو لکھنا آ جائے. تو یہ پریکٹس کے لیے دے رہی ہوں. باقی آپ نے یاد وہی کرنا ہے جو آپ کو منتھلی ٹیسٹ اور ویکلی ٹیسٹ ملے ہیں بائی ہینڈ، جو آپ کے پیرنٹس لے کر گئے ہیں. اور جن بچوں کے نہیں لے کر گئے تو کیا کہوں، ان کی عقل کو سلام ہے. تو کیا کریں گے آپ لوگ مجھے یہ بتائیں. اگر آپ آن لائن ہمارے ساتھ کوپریشن نہیں کریں گے تو اسکول تو ابھی نہیں کھل رہے فی الحال. زنگ لگ جائے گا گھروں میں، زنگ شدہ اور زنگ آلود ہو کر آ جائیں گے تو پھر نہ ہمیں سمجھ آئے گی اور نہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ اب کیا کرنا کیا ہے آگے. ٹھیک ہے نا، اپ ٹو ڈیٹ رکھیں اپنے آپ کو. اچھا یہ آپ کے لیے ہماری کیا کہوں گے مشورہ ہے، اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. اچھا جی، آپ کوئی کوشچنس کرنا چاہتا ہے تو کر سکتے ہیں. جی خضر صاحب کچھ بول رہے ہیں، جی بولیں. جی بچے. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم اس ایکسرسائز کو اور یہ درخواست اور خطوط کو نوٹ بک میں لکھنا ہے یا نہیں، بالکل نہیں لکھنا، بالکل نہیں لکھنا. یہ رف ورک میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ رف کاپی میں آپ نے صرف ایک پہلی درخواست اور پہلا خط یہ آپ نے رف نوٹ بک میں لکھنا ہے پریکٹس کے لیے. باقی آپ نے نہیں لکھنا. اوکے ٹھیک ہے، میم تھینک یو. لرننگ کریں. ٹھیک ہے، بکلیٹ سے جو آپ کو نوٹس ملے ہیں نا اس کو لرن کریں اور جو ویکلی اور منتھلی ٹیسٹ ملا ہے وہ رائٹ کریں. اوکے جی میم ملیحہ تھینک یو. بچے. اوکے اوکے. ملیحہ بیٹا کچھ پوچھ رہی ہیں؟ ملیحہ بیٹا کچھ پوچھ رہی ہیں؟ پوچھیں. جی جی پوچھیں بیٹا. ملیحہ کوشچن کریں نا بیٹا، بولیں. چلیں اقرا، ہاں اقرا کو کر دیں. ملیحہ تو کچھ نہیں بول. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی جی بیٹا. میم یہ دوسری درخواست کا اسٹارٹ میں ذرا میتھڈ دوبارہ بتائیں. دوسری درخواست کا ضلع الف ب ج والا. میم ضلع، یس میم، سڑکوں. اچھا آسان ہے. یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے اسکرین پر، بخدمت جناب ضلع ناظم یس صاحب. میم. ٹھیک ہے، اور جہاں پر ناظم صاحب ختم ہو رہا ہے نا اسی کی سیدھ میں آپ نے ضلع الف ب ج ختم کرنا ہے. بس شروع آپ کہیں سے بھی کریں لیکن ختم صاحب اور جیم ایک ساتھ ختم ہو. سمجھ آ گئی؟ یس میم، تھینک یو. اوکے یس میم. ویلکم ویلکم. آگے جائیں بیٹا. مریم. جی مریم بیٹا آپ کچھ پوچھ رہی ہیں؟ میڈم دوبارہ آن لائن کلاسز کب سٹارٹ ہوں گی؟ انشاءاللہ 17 تک ہماری چھٹیاں ہیں نا عید کی، اور دوبارہ کے لیے آپ کو میسیجز آ جائیں گے. ٹھیک ہے، واٹس ایپ کے ساتھ تو آپ لوگ ان ٹچ ہیں نا، تو اس کے تھرو آپ کو یس انفارم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میڈم. جی لبابا. لبابا کچھ پوچھ رہی ہے بیٹا؟ جی لبابا. لبابا عالم پوچھیں. جسٹ 4 minutes لیفٹ. شاباش. میڈم. وعلیکم السلام. جی میم جو ہاں پوچھیں. میم جو ٹیسٹ ہے تو ان کے لیے آپ نوٹیفیکیشن بھجوائیں گی کہ نہیں ہم خود سے کریں؟ نہ آپ خود سے کریں، اسٹارٹ کر لیں. 25 کو آپ نے سبمٹ کروانے ہیں انشاءاللہ.
मैम कब सबमिट करना है? 25 में, 25 मई। ठीक है, ओके थैंक यू मैडम। ओके वेलकम जी। आगे जाएं। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बेटा क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछे। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैडम ये ए नवाजिश के बाद लाइन छोड़ेंगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे बेटा, मैंने आपको बताया ना कि खत सॉरी दरखास्त के फॉर्मेट में कहीं पे कोई लाइन नहीं छोड़नी, ठीक है, हर लाइन यूज करनी है, ठीक है। यस मैम। ओके, और बहिद मत जिला अलिफ बीजी में जो है मैडम ये इसके नीचे लिखेंगे? बिल्कुल उसके नीचे लिखेंगे। अच्छा, बखिदमत जो है और बहिद हाँ, जहाँ पे जिले नाजिम जहाँ पे स्टार्ट हुआ है ना, सॉरी बखिदमत जनाब जो आपने जहाँ से स्टार्ट किया है ना, उसी की सीध में जनाब आली और उसी की सीध में मोहरबाना गुजारिश। और बहिद मत जनाब लिखेंगे, इसके पहले एक फिंगर गिफ्ट छोड़ेंगे? नहीं, 1 फिंगर गैप नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा फासला छोड़ दें, बस छोटे छोटे 2 क्रॉस पेंसिल से लगा लें, बस इतना फासला काफी है, यस मैम। ठीक है। ओके 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 वेलकम। जुबैर, जुबैर बच्चे क्या पूछ रहे हैं? एक्सक्यूज मी मैडम, क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैडम हम जो वीकली टेस्ट खुद से करेंगे, बिल्कुल खुद से करेंगे, यानी आप बताएं। नहीं मैं आपको बता रही हूँ ना, 25 मई को आपने जमा करवाने, ठीक है, तो 25 जी मई से मैडम। पहले पहले आपने सारे अप टू डेट करके खूबसूरत तरीके यस से, मैडम। ठीक है, खुशखत और पैक करके फिर आप और मंथली टेस्ट भी मैडम? मंथली टेस्ट भी बिल्कुल, इसीलिए एक साथ दिए, यस मैडम। ठीक है। अपने लिए टाइम टेबल बना लें, सब स्टूडेंट्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि अपने लिए यस एक स्पेसिफिक टाइम टेबल बना लें, ठीक है, जिस तरह हम आपको डेट शीट देते हैं ना, आप खुद से अपने लिए डेट शीट बना लें और उसी तरह आराम से बैठ के घर में रिलैक्स होकर अपने पेपर्स करें, शॉर्ट पेपर्स हैं, ज्यादा है भी नहीं, यस मैडम। ठीक है। थैंक यू। ओके मलिहा, आप कुछ पूछ रही हैं अगेन? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम ये दर्द कॉलेज से क्या मुराद है? दर्द कॉलेज का मतलब है बड़ी आंत का दर्द, मींस पेट का दर्द, ठीक है, आंत कहते हैं इंटेस्टाइन को, ठीक है ना, पेट का दर्द जो होता है उसको दर्द कॉलेज है ये जी। थैंक यू मैम। वेलकम जी। लुगत यूज करें बेटा, लुगत यूज करें, बार बार कह रही हूँ जी। सारा, सारा क्या पूछ रही है? एक्सक्यूज मी मैम, मुझे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में अपना दूसरा नंबर ऐड करना है। अच्छा, तो आप मेरे वो मैसेज नंबर जो आपके पास है ना व्हाट्सएप वाला, उसी पे मुझे वो नंबर सेंड कर दें, मैं कर दूंगी। ओके मैडम। सारा है आप? सारा, यस। ओके सारा, मुझे दूसरा नंबर सेंड कर दें, मैं आपको ऐड कर दूंगी, ठीक है। ओके मैडम। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।